नंद साहब जी, नंद भाई। हाँ हाँ वाजिदी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे देखकर। मैं बहुत फैन हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया या आपके 2-3 बार गुफ्तगू हुई है हमारी। जी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी का जो टॉपिक था ना, मतलब लॉट ऑफ, मतलब जब मास ट्रांसमिशन हुआ, तो ये बहुत सारे किताबों के बारे में भी हुआ है ना साहब। मतलब फिर हम मतलब ये कैसे मान ले कि ठीक है ये अल्लाह की तरफ से ही है। मैं एक हाँ क्यूरियस बिल्कुल क्वेश्चन है, हाँ ये बिल्कुल, क्यूरियस क्वेश्चन है, गुड मतलब ये, क्वेश्चन। हाँ मसलन मैंने किताब लिखी थी आज से 20 साल पहले, 22 हाँ साल पहले, तो उसका मास ट्रांसमिशन हुआ था और कई एडिशन निकले थे उसके एक ही साल में, और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये यासिर नदीम अल-वाजदी ने किताब लिखी है। तो मैं इस बात का यकीनी इल्म दुनिया को हो गया था कि वो किताब मेरी है, लेकिन उस किताब में मैंने ये कहीं दावा नहीं किया था कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है। तो दो चीजों को फर्क करना जरूरी है। किसी ऑथर से अगर मास ट्रांसमिशन हो, मैंने इसीलिए काबुल वाली मिसाल दी कि भाई काबुल के मौजूद होने का इल्म हमें लाखों लोगों से पता चला, तो हमें काबुल के होने का यकीन है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही इस कलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने का इल्म हमें मास ट्रांसमिशन से पता चला, हम उसका इनकार नहीं कर सकते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। अब सवाल ये कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस तरह का कलाम पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला है या नहीं बोला है, या आपकी शख्सियत कैसी है। तो जब आप दोनों चीजों को मिला लेंगे तो साबित होगा कि ये अल्लाह का कलाम है। अच्छा देखिए, ये जो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि एक लिटरेचर का ग्रेड है, मतलब जो कुरान में जो अरबी है उसका एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं वो ग्रेड, दर्जा बोलते हैं ना हम उनको। हाँ हाँ तो ऐसा बोलते हैं। अभी देखिए, ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर हम लिटरेचर का अगर नोबेल भी लेते हैं, जिसको नोबेल मिला है, तो उनका लिटरेचर का ये एक बहुत हाई स्टेटस रहता है। मतलब अगर हम वो पढ़ते हैं ना, तो हम भी शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे पढ़ा है। एक सिंपल, चलो हाँ, एक सिंपल पोएम भी ले ले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है ना, उस पर्सन की क्रिएटिविटी होती है। हर एक का दिमाग अलग होता है। तो हो सके कि मोहम्मद साहब का भी वैसा कुछ दिमाग हो, वो एक उस लेवल का वो करते होंगे, उसको एक पोएटिक तरीके से लिखते होंगे। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? ठीक, आपने एक अच्छा सवाल किया है। उसका जवाब मैंने अभी जो जिन भाई से गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैंने उसका जवाब जिक्र किया। वो ये कि कोई भी पोएट, कोई भी लिटरेरी पर्सनालिटी, कोई राइटर, जब कोई अपना यानी कलाम कंपोज करता है तो हम उसको कंपोज करना कहते हैं। मैंने लफ्ज भी कंपोज इसीलिए इस्तेमाल किया। और अच्छा कंपोजिशन में आपको टाइम लगता है, प्रिपरेशन लगती है, आप कई कई अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनकर आता है, तो जाकर शेक्सपियर का कोई प्ले बनकर आता है, तो जाकर गालिब इकबाल की पोइट्री बनकर आती है। वो कई कई दिन सोचते होंगे, कई कई मरतबा लिख कर फाड़ते होंगे, उसके बाद जाकर कहीं वो फाइनल वर्जन आता है। मैं और आप अगर छोटे से भी एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसको उसको उसकी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बगैर कोई चीज मार्केट में नहीं आती, कोई चीज सोशल मीडिया पर या पब्लिक में नहीं आती है, हम एडिटिंग करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा वो फिल बदी कहा। फिल बदी का मतलब है प्रॉम्प्टो, इमीडिएटली। मसलन कोई वाकया हुआ और उस वाकये के मुतालिक कोई आयत नाजिल होनी है। वाकया तो पहले से नहीं पता है, कोई भी वाकया हो सकता है, तो अचानक वो आयत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि यार रुको जरा सा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं, अच्छा मैं जरा सा इसको एडिटिंग कर लूं, आज एक वर्जन दे दिया कल को दूसरा वर्जन। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस जो वर्जन है वो फाइनल वर्जन है। ये तो हो सकता है कि उस आयत को वापस ले लिया जाए ऑल टुगेदर। ये नहीं होगा कि नहीं इस आयत के अंदर जो ना वर्ब थोड़ा गलत इस्तेमाल हो गया, इसकी जगह दूसरा वर्ब इस्तेमाल कर लो, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव। ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है वो फाइनल है। तो इसलिए आप कुरान को आम लिटरेरी वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। मैं मेरा नंद भाई, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको पूरी हमारी जो सीरा है उसमें आपको कहीं पे भी ये क्लेम नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि ये कुरान मैंने लिखा है या ये मेरी तरफ से है। हालांकि बेसिकली जब भी ये कुरान नाजिल हुआ है तो ये बड़ा वाज़े तौर पे उनकी तरफ से है कि ये कुरान है, और उनके अपने अल्फाज जहाँ पे होते थे तो वहाँ पे वो बिल्कुल वाज़े तौर पे उसमें फ़र्क करते थे। तो इस अच्छा वजह से हम लोगों को पता है कि ये इसमें डिस्टिंक्शन है।
اور اچھا اگر آپ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں پڑھیں تو جو ان کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ بڑے مختلف ہیں قرآن کی جو الفاظ ہیں، جس طرح اس میں جو اسٹرکچر ہے اس کا، وہ سب کچھ اس سے بہت ڈفرینٹ ہیں۔ اچھا، اور جو مطلب انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی، پہلے تو میں نے ایسا پڑھا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک آیت بنانے کو بولا تھا، پھر کچھ لوگوں نے آیت بنا کے لائی، پھر اس کے بعد چیلنج آیا سورہ کا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب اس میں کا نے الٹا، اس کا الٹا یہ اصل میں آپ لوگوں کو جو یہ جو ایکس مسلم ہے نا، یہ گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کے. اس کا الٹا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایک صورت اس جیسی کوئی بھی صورت آپ بنا کر لے آئیں، نہیں لا پایا کوئی. پھر یہ کہا گیا کہ چلو بھائی 10 آیتیں لے آؤ، ایک لمبی صورت نہیں 10 آیتیں لے آؤ. تو 10 آیتیں بھی نہیں لا پائے تو کہا چلو ایک ہی آیت لے آؤ. تو ایسا نہیں کہ 1 سے 10 اور 10 سے ایک چیپٹر، بلکہ چیپٹر سے 10 آیتیں، 10 آیتیں سے ایک آیت. چیلنج اس طریقے سے، اس کا یہ کرونالوجیکل آرڈر ہے. اچھا اوکے، تو اچھا تو الٹا ہے، اوکے فائن. ابھی دیکھیے، ابھی جو ابو لہب کا جو واقعہ ہے، وہ ایسا بولا جاتا ہے کہ مطلب وہ چوتھا سورہ ہے، مطلب ریویلیشن آرڈر کی طرف سے جائے تو چوتھا سورہ ہے. تو اگر مان لو کہ ابو لہب مسلم بھی ہو جاتا، پھر بھی مسلم بھی تو جہنم جانے، مطلب مسلم جنت ہی جائے گا ایسا کہیں ذکر نہیں ہے نا، مسلم بھی جہنم جا سکتا ہے اگر وہ کچھ غلط کام کرتا ہے. تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ابو لہب اگر اسلام قبول کر لیتا تو وہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتی، یا پھر اس نے اللہ کو غلط ثابت کر دیا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اگر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ جہنمی ہے تو وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا، اس سے نکل نہیں سکتا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. مسلمان جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ بھگت کر، اس کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا، وہ پرماننٹلی جہنمی نہیں ہے. ابو لہب کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ہر حال میں لپٹوں والی آگ میں جلے گا، تو اب اس کا جہنمی ہونا کنفرمڈ ہو گیا، وہ جنت میں نہیں آ سکتا. وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں بھی کچھ دن جہنم میں ٹہل کے جنت میں جاؤں گا، اور غلط ثابت کر دیتا، لیکن نہیں کر پایا. ہاں دیکھیے، جو ابو لہب کا جو سورہ ہے نا، اس میں یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ وہ ہی ول بی فار ایور ان دا جہنم؟ یہ مطلب فار ایور تو نہیں ہے نا، وہ جسٹ اس کے آگ اس میں رسی ہوگی یا ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ اتنا ہی لکھا گیا ہے. وہ فار ایور جہنمی ہوگا وہ تو نہیں لکھا گیا نا اس میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے جہنمی قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کا فور ایور ہی جہنمی ہونا ضروری ہے، چونکہ اگر وہ جہنمی فور ایور نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ غلط ثابت ہو جائے گا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے جہنمی، وہ 20 سال کے بعد سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہا ہے تو وہ تو جنتی ہو گیا نا. پھر جب سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا تو اب جہنمی کہا رہا، تو جنتی ہو گیا. اچھا، پھر وہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ یہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے کہ وہ 10 سال تک تو وہ اچھے یہ جی پائے، وہ تو مطلب وہ تو نہیں ہوا نا، ہاتھ ٹوٹ جائے یا پھر جو کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ ٹائم برباد. فریم تو دیا نہیں. دوسری بات یہ کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو یدا ابی ہاتھ اس کے ٹوٹے، یہ ایک عربک فریز ہے. ہاتھ، اب مثلا میں کسی سے کہوں کہ تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، یا تیرے منہ میں کیڑے پڑے، کچھ اس طرح کے بہت سی خواتین یا بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی تانے دیتی ہیں، رائٹ؟ تو یہ ہر زبان اچھا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، فریز ہوتے ہیں. اور اب اگر آپ یہ کہ بھائی آپ نے کسی کو کہا بھائی تیرے منہ میں کیڑے پڑے، اور آپ اگلے ہی گھنٹے ڈینٹسٹ کو بلائیں، ڈھونڈنے لگے اس کے منہ میں کیڑے پہ کدھر ہیں، کیڑے آئے تو ہے نہیں. یہ ایک فریز ہے، اس کا ایک مطلب ہے خاص کہ بھائی تمہاری ہلاکت تو تمہاری بربادی ہو، وہ ہلاکت اور بربادی اس کی ہوئی ہے. اچھا مفتی، یہاں شاید سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا بیچ میں، شاید مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. ورس کی بات نہیں ہے شاید، سب سورہ، یعنی برنگ ون سورہ لائک دس. ہاں، میں نے کہا کہ پہلے سورہ ہے، پھر اس کے بعد 10 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد ایک آیت ہے. اچھا ایک آیت، ٹھیک ٹھیک. مفتی صاحب، اچھا جہاں تک میری یادداشت وہ کرتی ہے تو پہلے ہے کہ آپ اس طرح کی کتاب لے کر آئیں، پھر جی 10 سورہ، اور پھر جی ایک سورہ کی بات ہے.
ایک ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس جیسے کتاب لے کر آئیں، پھر اس کے بعد 10 ورسز کی 10 آیتوں کی بات ہے نا، 10 سورہ اس طرح کی 10 سورہ فَأْتُوا اور پھر بِعَشْرِ ایک سورہ. سُوَرٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ 10 سورہ، اور پھر اس کے بعد فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہاں پہ ایک سورہ. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں، اچھا ہوا، تھینک یو فار کریکٹنگ می. تو دیکھیے مطلب یہ جو پوئٹری کا جو یہ اسٹینڈرڈ ہے تو وہ کون طے کرے گا؟ اگر مان لو کہ میں کچھ تو میرے لینگویج میں لاتا ہوں، اس کو کنورٹ تو کرتا یہ ہوں تو دنیا نے عربک میں. میرے بھائی آلریڈی طے کر ہی دیا نا. آپ کسی ایک بھی پوئٹ سے جو اس زبان کا پوئٹ ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ قرآن کی پوئٹری کو کس اسٹینڈرڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ میں اور آپ نہیں طے کر سکتے چونکہ ہم پوئٹ نہیں ہیں اور قرآن پوئٹری نہیں ہے، تو یہ پوئٹ بھی طے نہیں کرے گا. ہاں یہ کوئی ایکسپرٹ اگر ہوگا لٹریچر میں وہ طے کرے گا کہ قرآن کا جو لٹریچر کا معیار ہے وہ کیا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں، اگلا کوشچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن تو پھر عربی میں ہے، تو پھر تو یہ عربی طے کریں گے نا، ہم سنسکرت بولنے والے ہندی بولنے والے کیسے طے کریں گے؟ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنے والا تھا یا میں نے ڈالا؟ نہیں آیا 100%. آیا ٹھیک ہے. Yes, تو 100%. وہ پہلے سے ہی ہے. وہ پہلے ٹھیک ہے. اب اس کا جواب بھی سن لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہوتی، الہامی کتاب، چاہے وہ ویداز ہوں کہ وہ بائبل ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی نہ کسی ایک لینگویج میں تو ہوگی نا. وہ ساری لینگویجز میں تو ہو نہیں سکتی. تو وہ جس لینگویج میں ہوگی آپ کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ یار پھر یہ تو ہم کیسے سمجھیں. تو ہم تو اس کی لٹریری بیوٹی کو یا لٹریری جو اسٹیٹس ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو اگر یہ ہوتا کہ نہیں عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، سیکھا نہیں جا سکتا، تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اگر آپ اس کی لٹریری بیوٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے سیکھی ہے. اور تھوڑی بہت بیوٹی کا بھی ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور عام عربک کی کوئی پیسج پڑھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ قرآن نے دیکھو کس انداز سے اس بات کو کہا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس نے اتنی لمبی لائنیں لکھی ہیں تب جا کے وہ اتنی مختصر سی بات کر پایا ہے. تو ہم حالانکہ پیدائشی عرب نہیں ہیں، ہمارا ہم گھر میں عربی زبان نہیں بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے عربی سیکھی ہے تو ہم اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں. وہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. واجدی صاحب اور لاسٹ میں بولنا چاہوں گا، آپ نے ایک دھرو راٹی کا ریبٹل کیا تھا کہ جی مطلب آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا، وہ انہوں نے بولا تھا نا کہ ہم امیج کے تھرو ہمارے دادا جی کو، پتا جی کو یاد کرتے. تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ راہل گاندھی کو بھی داڑھی ہے اور نریندر مودی جی کو بھی داڑھی ہے، تو پھر آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کیا؟ اور آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ گاڈ ایک کنسپٹ ہے، مطلب اللہ جو ہے تو ایک کنسپٹ ہے، آپ کنسپٹ کو کیسے یہ کر سکتے ہو، امیج میں لا سکتے ہو. یہ مورتی پوجا کے بارے میں آپ نے وہ ریبٹل دیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بول رہے ہیں نا کہ اللہ ایک لائک کنسپٹ ہے، تو دیکھیے کبھی کبھی کنسپٹ جو ہوتا ہے نا، مطلب مان لو کہ وہ فزیکل کنسپٹ ہے اور کیمسٹری کی کنسپٹ ہے. مان لو کہ بینزین رنگ ہے، اب بینزین رنگ ایگزیکٹلی کیسے ہمیں نہیں پتا ہے، پھر بھی ہم اس کی امیج نکالتے ہیں ہمارے کنوینئنس کے لیے، ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ہمیں نہیں پتا وہ ایگزیکٹلی کیسے ہے، وہ مائکروسکوپ لگانا پڑے گا یا پھر اور کچھ تو انسٹرومنٹ لگانے پڑے گے، پھر بھی ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ڈائیگرام نکالتے ہیں. تو یہ ایگزامپل یہاں پہ فٹ بیٹھ سکتا ہے نا کہ ہم کانسیپٹ کا کچھ تو اگر ڈائیگرام نکال رہے ہیں اور اس کے تھرو ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک کیسا ہوا؟ بائی کانسیپٹ آئی مین فیتھ اور عقیدہ. ٹھیک ہے، عقیدے کا لفظ زیادہ سوٹیبل ہے. تو خدا جو ہے اور خدا کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایک عقیدہ ہے. خدا کا موجود ہونا، ایگزسٹنس آف گاڈ، ایک عقیدہ ہے. عقیدے کو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں اور اس کی کوئی تصویر بناتے ہیں تو یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو امیج ہے وہ 100% ایکوریٹ ہو. خصوصاً جبکہ جس ذات کے اوپر آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ نہ میری کوئی تصویر ہے، نہ ہی کوئی میری تصویر بنا سکتا ہے، نہ ہی مجھ جیسا کوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثال لے لیں، یا آپ درخت کے اوپر سے ایپل گرتے ہوئے مثال لے لیں کہ جی اس کے ذریعے آپ مثلاً کیا کہتے ہیں اس کو، جو کشش گریوٹی ہے، ہاں، تو گریوٹی کو آپ سمجھاتے ہیں. تو جی ایپل گر رہا ہے نیوٹن صاحب کے اوپر. اب ایسا تو ہے نہیں کہ اگر آپ نے ایپل کی جگہ مثلاً کوئی پتھر گرانا شروع کر دیا تو ایپل کی توہین ہو جائے گی، یا ایپل یہ کہہ رہا تھا بھائی میں ہی گر سکتا ہوں اور کوئی نہیں گر سکتا، یا نیوٹن نے یہ دعویٰ کیا تھا ایپل صرف میرے ہی اوپر گر سکتا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں گر سکتا. یہ سارے دعوے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی امیج نہیں ہے، میری کوئی امیج بنا نہیں سکتا،
مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اب آپ اگر اس کو ویژولائز کریں گے تو آپ نے خدا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ خلاف ورزی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی کے اوپر اپلیکیبل ہوگی. کیا ویداز میں اور ہندو اسکرپچرز میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ اس کی کوئی امیج نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں تو پنڈت دیانند سرسوتی نے بھی ویداس کے حوالے سے اپنی کتاب میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں. لیکن موسٹ آف دا پاپولیشن یہ نہیں مانتی ہے نا, کیوں دیکھیے مطلب نہ ماننے ابھی سے یہ قرآن ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح ہو گئی. مثلا موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے, اگر جرمنی کے دور میں, نازی کے دور میں ہٹلر کو صحیح مانتی تھی تو کیا ہٹلر صحیح ہو گیا؟ نہیں. آج آپ اس کو غلط مان رہے ہیں, اس لیے نہیں غلط مان رہے ہیں کہ موسٹ آف دا پاپولیشن دنیا کی غلط مان رہی ہے, بلکہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے غلط مان رہے ہیں نا. اچھا جی حضرت یہ غلط ہے نند بھائی آپ کی بات کی, زیادہ پاپولیشن نہیں مانتی. زیادہ پاپولیشن مانتی ہے کہ وہ نراکار ہے, ساری پاپولیشن مانتی ہے وہ نراکار ہے, لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ شاکار بھی ہے. لیکن نراکار ہونا بنیادی ہے, اس کو سب مانتے ہیں. بہت سارے لوگ نبوت نہیں مانتے نا, کہ بھائی ہوگا اللہ خدا, لیکن اس کی نبوت کو نہیں مانتے. کس کی دوبارہ بولیں, بہت سارے لوگ. ہاں دیکھیے, بہت سارے لوگ تو مطلب گاڈ میں بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بلیو کرتے کہ وہ کوئی نبی بھیجتا ہے, یہ میسنجر ایک الگ بھیجتا ہے. ٹاپک ہو گیا میرے بھائی. ہاں آپ نے شروع میں یہ سوال کیا کہ دھورو راٹھی کے تعلق سے کہ جی میں نے یہ جواب دیا تھا, تو ایک عقیدے کو اگر ویژولائز کیا جا سکتا ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا, اس کا میں نے جواب دے دیا. اور آپ کا یہ اچھا کہنا کہ اکثریت جو ہے وہ یہ مانتی ہے, تو ہمارے توحید بھائی نے جو بات کہی وہ بھی صحیح ہے. لیکن میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ میجورٹی یہی مانتی ہے کہ خدا کی تصویر بن سکتی ہے, تو میجورٹی کے کسی بھی چیز کے ماننے سے کوئی فرق, کسی چیز کا صحیح ہونا یا غلط ہونا آپ میجورٹی سے طے نہیں کریں گے. یہ چیز ڈیموکریسی میں تو چل جاتی ہے کہ بھائی کون آئے گا, بھائی جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ آئے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اگر آپ نے کسی ایک پارٹی کو دنیا کے کسی بھی ملک میں زیادہ ووٹ دے کر حکومت میں بٹھا دیا, تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ پارٹی مورل ہو؟ وہ پارٹی بہت زیادہ کرپٹ اور امورل بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, ہاں کریکٹ, یس. اور واجد صاحب ایک بات بتائیے کہ گستاخ رسول کی اگر جو سزا ہے, وہ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ یہ موت نہیں ہو سکتی, مطلب نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے, تو کیا وہ مسلم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ایک سبجیکٹو چیز ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. مثلا ہمارا جو موقف ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہمارا موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ گستاخ رسول کی جو بھی سزا ہے وہ گورنمنٹ طے کرے گی, وہ انڈیویجول طے نہیں کر سکتا, میں اور آپ نہیں طے کر سکتے, پاکستان یا افغانستان یا بنگلہ دیش کا کوئی بندہ طے نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول کی کیا سزا ہوگی. یہ سزا حکومت طے کرے گی اور حکومت ہی نافذ کرے گی, انڈیویجول نافذ نہیں کر سکتے. یہ نہ یہ سزا نہ کوئی اور سزا. تو جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب مان لیں کسی کے اوپر الزام لگتا ہے گستاخی کا, اور عوام اپنے طور سے اس کے اوپر سزا بھی نافذ کر دیتی ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالتیں تو ہماری بات سنتی نہیں ہے. یہ ایک شکوہ درست ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے سزا نافذ کر دیں. تو اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہے, چونکہ سزا تو ہر طرح کی ہے. ہاں تو دیکھیے, اس جو گورنمنٹ ہے, اگر اسلامی گورنمنٹ آتا ہے تو وہ تو طے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی وہ طے کرے گا, وہ جو ہے. تو مطلب ایک مسلم کے طور پہ وہ کیا تھنک کرے گا کہ ٹھیک ہے اس کی سزا موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں یار, مطلب گستاخی کی سزا ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ 5 سال کی جیل دے دو, ٹاڑا لگاؤ, پوٹا لگاؤ, لیکن موت مت دو. موت دینا ایک غلط بات ہے, اگر یہ ایسا عقیدہ ہے اس کا. اگر ایک اسلامک گورنمنٹ ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ نہ صرف یہ کہ گستاخ ہے بلکہ اپنی گستاخی کے اوپر جمع ہوا ہے, پراؤڈ گستاخ ہے, تو اس اسلامی حکومت کو یہی سزا نافذ کرنی چاہیے, ورنہ پھر وہ اسلامی حکومت کہیں کی. میں نے اسی لیے کہا کہ ایک کیس جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ, وہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے. مثلا ایک اسلامی گورنمنٹ ہے, سعودی عرب ہے مثلا, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, یا افغانستان ہے یا کہیں بھی, وہاں پر ایک کیس آیا, ایک پلینٹف نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے گستاخی نہیں کی ہے, میں نے صرف یہ سوال اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا اتنی شادیاں کیوں ہوئیں, یہ میں نے صرف سوال اٹھایا, یہ گستاخی نہیں ہے. تو اب اسلامی حکومت اس آدمی کو لٹکا دے, یہ درست نہیں ہے, چونکہ یہ واقعی گستاخی نہیں ہے, یہ سوال ہے.
لیکن گستاخی کا پتہ چل جاتا ہے ایک ٹون سے کہ سامنے والا سوال نہیں کر رہا ہے شادیوں کے اوپر بلکہ وہ توہین کر رہا ہے. تو اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام توہین کرے گا تو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی جو فنڈامنٹل ویلیو ہے دراصل اس نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے, اور بغاوت کی سزا تو جتنی سخت ہونی چاہیے اتنی اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا تو لیکن دیکھیے اگر موت اگر دی جاتی ہے تو یہ بھی تو چانسز ہے نا کہ وہ مرتے وقت اس کو شاید اللہ ہدایت دے اور وہ پھر سے ریٹرن ہو جائے, تو یہ موت دینا یہ غلط ہی بات ہوئی نا. مطلب اگر اچھا اب اگر کوئی آدمی, ٹھیک ہے بہت گڈ کوشچن, اگر ایک آدمی مان لیں مسلمان ہے اور وہ اپوسٹیٹ ہو گیا, اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس آ گئے اور اس نے گستاخی کر ڈالی ہے جو بھی ہے, اب ہمارے یہاں 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں, ان میں آپس میں اس تعلق سے ڈس ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. تو سب سے جو فلیکسیبل اس معاملے میں اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے حنفی اسکول آف تھاٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو 3 دن کا موقع دیں اور اس کو سمجھائیں بجھائیں. اگر مان لیجئے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں سمجھ گیا, میں آئندہ گستاخی نہیں کروں گا, میں کلمہ پڑھتا ہوں, کوئی سزا نہیں ہے, واپس ویلکم بیک ٹو اسلام. مالکی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ اب اللہ جانے وہ جانے, اس نے ملک کا ایک قانون توڑا ہے, سزا ملے گی, وہ مسلمان ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیں گے. لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہ دل سے اسلام قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. تو اب یہ حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس اسکول آف تھاٹ کے فتوے پر عمل کر کے اس کو قانون بنا دے. یہ حکومت کا اور جو بھی لیڈرشپ ہے یہ اس کا اختیار ہے, یہ عوام کا اختیار نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. واجد صاحب دیکھیے یہ ماس ٹرانسمیشن آف قرآن جو ہے نا, ابھی دیکھیے اس میں جو تھوڑے اختلاف ہمیں جو پائے جاتے چھوٹے چھوٹے جو ورڈنگ کے جو ہے, تو اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں ہم؟ یہ جو بولتے ہیں نا کہ 19 حفظ جو بولتے ہیں قالون ورش, تو مطلب یہ اس پہ ہم کیسے فکس کر سکتے کہ ٹھیک ہے یہ بدلا, جو الزام لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے قرآن, ہاں اگر کرپشن ہوا. یہ اعتراض یا آبجیکشن اس وقت جینیوئن ہوتا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے یا مسلمان یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی حفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, ورش ذرا کم بہتر ہے, اور تب تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے, یا یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں حفظ درست ہے ٹھیک ہے ورش غلط ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دعویٰ ہوتا تو آپ کا یہ جو کوشچن ہے یہ جینیوئن تھا. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ اور ورش قالون یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماس ٹرانسمیشن ہو کر آئے ہیں اور سب کے سب صحیح ہیں, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, دونوں ہی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے, تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دونوں میں کانٹرڈکشن ہے نہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک قرات کو آپ نے لے لیا مثلا ورش کو تو اب حفظ غلط ہو جائے گی, یا حفظ کو لے لیا تو ورش غلط ہو جائے گی. دونوں میں سے ایک کو لینے سے دوسری غلط نہیں ہوتی. نہیں وہاں پہ تو ایک آیت کا فرق ہے نا, وہ مسنگ کچھ تو ہے نا, ایسا بولتے ہیں. نہیں ایک تو یہ کہ اس کی مثال آپ کو دینی چاہیے, لیکن اگر آپ یہ ثابت بھی کر دیں فرق ہے, تو فرق کو تو ہم بھی مان رہے ہیں. ورش اور حفظ میں, ورش اور قالون میں obviously فرق ہے, لیکن اگر وہ فرق خود اللہ نے بتایا ہو تو اب کیا پرابلم ہے؟ اچھا تو دیکھیے یہاں پہ اختلاف یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ پروفیٹس نے یدھ کیا ایسا بولا گیا, اور یہاں ایک پہ جگہ وہ مرے ایسا لگا. بھائی میری آواز آ رہی ہے, تو یہ کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ جی توحید بھائی میری آواز آ رہی ہے نند بھائی؟ پہلے آپ کی آواز نند بھائی کافی تاخیر بھی ہو گئی ہے, ویسے اس کا جواب دے دو, ایک جواب دے دو. مطلب ہاں وہ آیت مجھے دیجیے, وہ آیت مجھے دیجیے تو میں اس کا جواب دے پاؤں گا. یہ تو آپ نے ایک ہائپوتھیٹیکل بول دیا, وہ آیت سامنے آنی چاہیے. مجھے 1 منٹ دے دیں, میں دیتا ہوں. البتہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, آپ شاید میری اسٹریم میں آئے تھے پچھلے ہفتے سنڈے کو, اور آپ نے بیک اسٹیج پر یہ کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نہیں یہ میں نے نہیں کہا تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے نہیں کہا تھا, دوسرے کسی نے بولا ہوگا. اس سے پہلے کا کوئی ہوگا, بعد میں کا کوئی ہوگا. دیکھیے میرے بہت سارے سوال ہے, اگر اس کے جواب میں مجھے ملیں گے تو انشاءاللہ میں کروں گا, اس کا کوئی یہ نہیں ہے ابھی تو, مطلب نہیں ہے. آئی ایم ناٹ وشنگ. That's fine. وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ نے اس وقت کہا تھا تو صحیح کہا تھا, یہ جو بھی ہے. تو آپ جو ہے جب تک کہ اس کا ریفرنس نہ دیں, وہ ہمارے سامنے نہ ہو, تب تک اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا. ہاں میں 1 منٹ میں دیتا ہوں, جسٹ سیکنڈ. باقی آپ کو 1 منٹ دینا ہی نہیں, یہ ماڈریٹر جانتے ہیں بہتر.
नंद भाई ऐसा है कि आपसे जब भी गुफ्तगू होती है तो 45 मिनट 1 घंटे तक होती है माशाल्लाह, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाएगा हजरत की, तो वहाँ आगे के सवाल रख लीजिएगा मजीद, ठीक है चलेगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं। ठीक, इन्होंने यस, तो बहुत इन्होंने तो बहुत आज शुक्रिया माशाल्लाह वाजिद मुफ्ती साहब। साहब का इंटरव्यू ही ले वाजिद लिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम दिया, आप जनरली मिलते नहीं हो फिर भी मुझे और ऐसा लगा कि आप मेरे लिए ही आए हो, ऐसा Thank you. मतलब भाई देते हैं कि नहीं चांस, ऐसा लगा। ठीक है, वेरी Thank you. मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।